बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खलील अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आगाही विद डॉक्टर खलील। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ दो बुरे ख़बरों से करूंगा, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको एक दो ख़बरें सुनाऊं, मैं उससे पहले अपने जो मेहमान गिरामी हैं उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, तो फिर उसके बाद मैं अपने ख़बरों पे आता हूं। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं नाज़रीन, वो बहुत बड़े लोग हैं। वो इतने बड़े लोग हैं कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे लोगों के बारे में। लेकिन उससे पहले जब मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं आपके साथ, तो उससे पहले आपने अपना एक आइडिया चेंज करना हुआ होगा, जो कि एक टाइम के साथ इंसान ये चीज़ सीखता है। हर इंसान को, बाज़ लोग बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं होता, और बाज़ लोग थोड़ा सा जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये अपना आइडिया चेंज करना होगा। बड़े लोगों की डिफिनेशन के बारे में कह रहा हूँ कि आपको ये चेंज करना होगा कि हम बड़े लोग उसको कहते हैं जिनके पेट निकले हुए होते हैं, उनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, 4700 सीसी की गाड़ी होती है, और वो जो है बहुत बड़े बड़े घरों में और महलों में रहते हैं। हम उसको बड़े लोग कहते हैं। ये डिफिनेशन हमें थोड़ी सी चेंज करनी होगी पहले कि बड़े लोग कहते किसे हैं। तो मैं आज आपको बड़े लोगों से मिलवाता हूँ, चूँकि हमने ऑलरेडी आपसे वादा कर रखा है कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कि SDGs में, जो कि हमारा टॉपिक है, बेसिकली हमारा टॉपिक आगाही प्रोग्राम में हमारा जो बेसिक अम्ब्रेला हम यूज़ कर रहे हैं वो SDGs का है। तो हम आपको आगाह कर रहे हैं। तो वो लोग जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं कि वो आपको 2030 तक वो तमाम टारगेट को अचीव करे और आप लोगों को वो तमाम सहूलतें दे जो यूनाइटेड नेशन ने बताए हैं कि ये 17 चीज़ें जो है हर मुल्क ने आवाम के लिए लाने हैं। अब इसमें क्या मुसीबत है? मुसीबत यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद उन लोगों को तंग भी करती है, और इनके इदारे जो है वो भी इन लोगों को तंग करते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ। इस पर मुझे बाज़ इदारों से मुझे कांटेक्ट हुआ जो कि हमारे दोस्त हैं, और उन्होंने कहा कौन से इदारे तंग करते हैं, तो हम एग्जैक्टली नाम भी लेंगे इनका। हम लोग तो परवाह नहीं करते, हम नाम भी लेंगे। लेकिन देखिए, अगर ये किबले ठीक हो जाए, और मैं बार बार कहता हूं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के साथ ये चीज़ें ठीक हो सकती है, तो मैं इस पर मज़ीद भी बातें करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मेरे जो पहले मेहमान हैं वो अब्दुल्ला साबिर साहब हैं। अब्दुल्ला साबिर साहब जो है ये चेयरमैन है होली हेल्प स्कूल के सिस्टम के। तो अब्दुल्ला साबिर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं अब्दुल्ला साबिर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है, वो है राजा नबील आज़ाद साहब हैं। राजा नबील आज़ाद साहब जो है ये डायरेक्टर ऑपरेशन हैं CDRS में। इनकी NGO है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे काम करती है, पाकिस्तान में भी काम करती है और दुनिया भर में काम कर चुकी है। इनके साथ भी बात करेंगे। मोस्ट वेलकम टू द स्टूडियो नबील। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे पास स्टूडियो में आने का, दोनों मेहमान गिरामी का। नाजरीन, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में कहा कि हम दो वाक़यों का जिक्र करेंगे जो कि अफसोसनाक वाक़ये हैं। एक हम उसामा नदीम साहब का बच्चे का मैं बात करूँगा जिसको पुलिस ने शूट किया पिछले दिनों इस्लामाबाद में। देखिए, इस्लामाबाद में पुलिस जो है ये एक ऐसा इदारा होता है जो कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। उन्होंने इस बच्चे को शूट किया। अगर बच्चे ने गाड़ी नहीं रोकी और बच्चा नहीं रोका तो उनको कम से कम गाड़ी के टायरों पे फायर करना चाहिए था। और इस तरह के वाक़यात जो है ये रोड के ऊपर लोगों को लाने में, लोगों को रोड के ऊपर लाते हैं, जो कि लॉ एनफोर्समेंट भी ख़राब होती है और मुल्क की हालात भी उसके साथ ख़राब होते हैं। इसके साथ हम इनके ख़ानदान के साथ यकजहती करते हैं, हम उनके साथ हैं और इस पे बहुत सख्त हम एहतजाज करते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरा जो वाक़या है वो है हज़ारा बिरादरी का जो क्वेटा में हुआ है। हज़ारा बिरादरी, आप लोगों को पता है कि दुनिया भर से पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की हरकतें करते हैं। हुकूमत वक्त की भी उस पे के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा सीरियस सोचना चाहिए कि मतलब इसका क्या होगा। ये सारी बातें जितने भी है नाजरीन, ये परेशान कर जाती है एक आम आदमी को, और हुकूमत के साथ लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होने लगता है। इस तरह के हादसात जो है ये किसी भी हालत में मज़ीद एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो ये पाकिस्तान के दुश्मन बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो हमें लड़ाने में और हमें आपस में लड़ाने में बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। नाज़रीन, मैंने
آپ کو اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دیا، ساتھ میں بتا دیا کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو کہ مشکلات پیدا کرتے ہیں ان اداروں کے لیے۔ اب ہم ان کی طرف آتے ہیں کہ یہ مہمانان گرامی، میں نے آپ کو کہا کہ بہت بڑے مہمان میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ بات کروں گا۔ میں شروع کروں گا نبیل صاحب سے۔ نبیل صاحب سے میں پوچھوں گا ان کی آرگنائزیشن کے بارے میں کہ ان کی آرگنائزیشن کیا ہے، کیا کرتی ہے۔ تو نبیل صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور آپ نے ٹائم دیا۔ نبیل صاحب، CDRS کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ وٹ از CDRS۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس موقع کے لیے۔ تو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ 2005 میں جب ارتھ کوئک آیا، آپ کو یاد ہوگا، آزاد کشمیر اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں، جی، تو اس وقت ہمارے ایک امریکن سنگر تھے ٹیموتھی ٹاڈشے، وہ ایز اے والنٹیئر پاکستان آئے ایک پاکستانی گروپ کے ساتھ جو ڈاکٹرز کا گروپ تھا۔ انہوں نے اپنا کام شروع کیا آزاد کشمیر سے، مختلف اس وقت ڈیزاسٹر تھا، کہیں پہ ٹیمیں پہنچانی ہیں، کہیں پہ میڈیسن کا کام کرنا ہے، یا کوئی بھی ڈسٹریبیوشنز ہیں ان پہ۔ کچھ عرصہ ان کے ساتھ کام کر کے یہاں پہ جب ایمرجنسی فیز میں کمپلیٹ ہوا تو ان کو لگا کہ اس ملک میں بہت زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں کچھ مستقل بنیادوں پہ لمبے عرصے کے لیے کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں پہ ایک NGO بناتے ہیں، جو ہم سب نے مل کے بنائی۔ الحمدللہ آئی واز پارٹ آف دیٹ گروپ، کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس۔ آپ 2005 سے ان کے ساتھ جی ہیں؟ بالکل، 2005 سنس فرسٹ ڈے، پہلے دن سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ ویری گڈ۔ تو ہم لوگوں نے اس NGO کو رجسٹرڈ کروایا، پھر ہم نے اس کا نام کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز اس لیے کہ ہم ڈیزاسٹر میں یہ NGO بنی، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی اسی طرح کا آیا کہ کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز۔ پھر ہم نے انیشلی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ ہم نے ہیلتھ پہ کام شروع کیا۔ ہم نے گورنمنٹ کے جو اس وقت کے جو سیٹ اپ تھے، کیونکہ وہاں پہ وہ بلڈنگز کولیپس ہو چکی تھیں اور اس وقت سٹاف پورا نہیں رہا تھا، تو ہم نے سٹاف دیا، ہم نے وہاں پہ میڈیسن دی، ہم نے جو ری ایبلیٹیشن کا کام تھا بلڈنگز کا اس پہ ہاتھ بٹایا، اور ہم نے کوئی 10 سینٹرز کے ساتھ شروع کیا، اور الحمدللہ 7 سال 8 سال تک ہم نے آزاد کشمیر کے وہ ساری ہیلتھ فیسلٹیز رن کر کے دیں۔ جب وہ اس قابل ہو گئے کہ آپ اس کو وہ چلا سکتے ہیں تو ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے مختلف جو ڈیزاسٹرز آئے، اچھا، میں نبیل صاحب بیسیکلی یہ آپریشن کی طرف تو جاتا ہوں جو آپ کا فیلڈ بھی ہے۔ CDRS جو ہے یہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے اور اس نے کام شروع کیا ہے 2005 میں۔ یہاں تک تو ہم نے CDRS کے بارے میں سنا، چونکہ میرا کوشچن تھا پہلا والا کہ CDRS کیا ہے۔ آپریشن کی طرف آتا ہوں میں، ذرا عبداللہ صابر کی طرف آتا ہوں۔ عبداللہ صابر صاحب چیئرمین ہیں ہولی ہیلپ آرگنائزیشن کے۔ عبداللہ بھائی، آپ مجھے بتائیں گے کہ ہولی ہیلپ کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ موقع بخشا اور میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ ہولی ہیلتھ ویلفیئر آرگنائزیشن ڈاکٹر صاحب 2013 سے ہم لوگوں نے اس پہ سٹارٹ لیا تھا، اور مختلف پوائنٹس ہیں جو ہم نے اس کو رجسٹر کروائے، ہیلتھ ایجوکیشن سے لے کے ہیلتھ تک۔ اچھا، ٹھیک ہے، مختلف کام کرتے رہے مختلف کاموں کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ہولی ہیلپ کا مطلب یہ کہ روحانی راستہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، ٹھیک ہے، اس کا جب ہم لوگوں نے نام رکھا تو سب سے بنیادی جو چیز تھی، ہم نے جب اپنا ایریا یہ چک جلال الدین گرجا روڈ ہے، بڑا راولپنڈی میں ہے، اور بہت سے غریب لوگ ہیں وہاں پہ، اور کوئی گورنمنٹ کا کوئی وہاں پہ اسکول نہیں ہے، اگر کوئی پرائیویٹ اسکول ہیں تو بہت کاسٹلی ہیں، اور وہاں پہ بچے ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ویسے ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ ایجوکیشن کا بڑا فقدان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن آج ایک مافیا بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، مافیا ہے ایجوکیشن، غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن حاصل کروا سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب ہم نے اپنی آرگنائزیشن کو رجسٹر کروایا تو ہم نے مختلف پوائنٹ پہ یہ آپ کی آرگنائزیشن ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ؟ جی، اچھا، ٹھیک ہے۔ جب رجسٹر کروانے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم نے کن چیزوں پہ کام کرنا چاہیے، تو مختلف لوگوں نے ہمیں رائے دی کہ ہم غریبوں کی کس طریقے سے ہیلپ کر سکیں، کس طرح سے کریں۔ تو اگر ہم مالی امداد بھی ڈاکٹر صاحب ان کو کرنا چاہیں تو پہلی تو بات ہم کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اگر کرنا چاہیں تو کتنا سا کریں گے، ٹھیک ہے۔
تو میرے ذہن میں جو چیز آئی کہ میں نے کہا ایجوکیشن بیسٹ. نہیں, ہولی ہیلپ کا سوچ کیسے ذہن میں آیا کہ مطلب اس کو ہم نے این جی او کو کھولنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہم لوگ آئیڈیا ایسا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ اپنی گپ شپ لگا رہے تھے, تو ایک خواتین آئی اور وہ کہتی ہے جی کہ میں نے اپنے بچے کی, میرے پاس پیسے نہیں کہ میں نے اس کی فیس جمع کروانی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے میرے پاس جو تھا سلسلہ میں نے کیا, تو مجھے وہ میرا دوست تھا, مجھے کہتا ہے یار کہ ایسے کام کرنے چاہیے ہم لوگوں کو. تو ڈاکٹر صاحب وہاں سے ہمیں ایک سوچ آئی کہ ہم اس طرح کا کوئی سلسلہ کریں, کار خیر کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کہ ایسا کچھ. تو پھر ہولی ہیلپ جو ہے وہ ہولی ہیلپ ہم نے. اچھا, میں اس کے آپریشن کی طرف جا رہا ہوں. ناظرین, میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آج آپ کو بہت بڑے لوگوں سے ملوا رہا ہوں. میں نے سوچ سمجھ کے یہ سنٹینس بولا تھا. عبداللہ صابر کو میں 2013 سے جانتا ہوں, اور نبیل صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو میں 2014 سے جانتا ہوں. عبداللہ صابر صاحب میرے پاس 2013 میں آئے تھے. میں ایک آئی این جی او میں جاب کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میرے ادارے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. میں ناظرین عبداللہ صابر صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ ایک چھوٹی سی جاب کرتے ہیں, ان کی کوئی بہت بڑی جاب نہیں ہے, نہ ان کی بہت بڑی جائیدادیں ہیں, لیکن انہوں نے یہ کار خیر کی طرف یہ آئے. مجھے پتہ چلا ایک مرتبہ ان کے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان کو ٹیلرنگ بھی آتی ہے, سلائی کا کام بھی ان کو آتا ہے. تو ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ اپنے آرگنائزیشن کے خرچے برابر کرنے کے لیے, چونکہ یہ ایک جاب بھی کر رہے ہیں, تو جاب سے آ کے اپنے آرگنائزیشن کے خرچے برابر کرنے کے لیے یہ درزی سے کپڑے لایا کرتے تھے, اس کو گھر میں سیتے تھے, اس کو درزی کو دے کے واپس اس سے پیسے لے کے وہ اپنے بچوں پہ یوٹیلائز کرتے تھے. آج ان کے ساتھ کتنے بچے ہیں یہ بھی آپ سن لیں گے, اور آج یہ کون سی پوزیشن پہ ہے یہ بھی آپ سن لیں گے. لیکن انہوں نے سٹارٹ یہاں سے لیا تھا. میاں بیوی نے دونوں نے ایک, میں ضرور بات کروں گا ان کی وائف کا بھی, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ارم کا. میڈم ارم جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہے اور بہت زیادہ ساتھ دیا ہے عبداللہ صابر کا. تو یہ ایک انہوں نے ایک چھوٹا سا آرگنائزیشن شروع کیا تھا. اس طرح سی ڈی آر ایس جو ہے, سی ڈی آر ایس کے ساتھ بجٹ کی ماشاءاللہ اتنی زیادہ کمی تو نہیں ہے, ان کو ضرورت تو ہوتی ہے, ہر وقت ہر این جی او کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کے ساتھ اتنی بجٹ کی کمی تو نہیں ہوتی. لیکن ان کے ساتھ بھی یہ ساری کہانی گزری ہے, چھوٹے سے آرگنائزیشن سے سٹارٹ لیا گیا تھا. اب کس سائڈ پہ جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, اور کہاں پہ اس کی ابھی یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو ناظرین میں آتا ہوں پھر راجہ نبیل صاحب کی طرف. نبیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ سی ڈی آر ایس کیا کیا کر رہی ہے, یعنی اس کے آپریشن, اور میرے خیال میں آپ سے مناسب بندہ کوئی نہیں ہوگا سی ڈی آر ایس میں, اس لیے کہ آپ 15 سال سے آپریشن کے ہیڈ ہیں. تو یہ بہت ہی کٹن ایک کام ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپریشن کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو سر سی ڈی آر ایس کیا کیا کر رہی ہے؟ جی, جیسے پہلے بتایا کہ ایک تو ہم لوگوں نے ہیلتھ سے شروع کیا, ہیلتھ سے شروع, پھر وقت گزرتا گیا. ہماری ہیلتھ میں آپ کے کیا کیا چیزیں تھیں؟ ہیلتھ میں ہم پوری ہیلتھ فیسلٹیز فل فلیج رن کرتے ہیں, جس میں میڈیسن بھی ہے, ڈاکٹرز کا چیک اپ بھی ہے, اس میں لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہیں, اس میں ایون انڈور پیشنٹس کا بھی ہے, پوری فل فلیج فیسلٹیز ہیں ہماری. ایک تو وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمارا واٹر پروجیکٹس آل اوور پاکستان ہے, جس میں اسپیشلی جو ہے سندھ, بلوچستان اور پھر کے پی کے اینڈ آزاد کشمیر اینڈ چترال تک ہمارے الحمدللہ ہمارے یہاں تک پروجیکٹ ہیں. اور جو واٹر پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہینڈ پمپ سے لے کے جو سب سے بیسک ہے اور ریورس آسموسس پلانٹ تک ہم ہر قسم کا پروجیکٹ کر کے دیا ہے اور کر رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت ہم 350 واٹر پروجیکٹس کراس کر چکے ہیں, اور جو ڈے بائی ڈے زیادہ ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ اور یہ ہم پروجیکٹس جو ہے ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے, ان کی خوبصورتی یہ بھی ہے, اسپیشلی واٹر پروجیکٹس یا جو کمیونٹی میں کام ہوتے ہیں, ہم جو ہماری پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کے ذریعے امپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو اونرشپ وہ اس کی لے سکیں اور ان کو اپرچونٹی ملے اپنے علاقے کے لیے کچھ کام کرنے کی. اس کے علاوہ ہمارا امپاورمنٹ کے پروگرام ہے, جو لوگ جن کے پاس کوئی اتنے ذرائع نہیں ہیں کمانے کے, یا وہ ان کے پاس سکلز تو ہیں, وہ کر تو سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی جو ہے نا وہ مالی مشکلات ہیں, تو ہم ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں. وہ چاہے وہ مرد ہو یا خاتون, عورت ہو, مرد ہو, کوئی ہو, ہم ان کے لیے وہ حاضر ہیں. اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں کہ ہم شیلٹر
فار ڈیزرونگ پیپل یا ویڈوز کہہ لیں ان کے لیے کمپلیٹ شیلٹر بنا کے دیتے ہیں. یہ بھی پورے پاکستان میں ہے ہمارا الحمدللہ. اس کے علاوہ پھر ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اس کو 1 سال ہوا ہے الحمدللہ. یہ دارالنعمہ ہاؤس آف بلیسنگز فار ویڈوز اینڈ آرفنز. اس پہ ہاں ٹھیک ہے, اس پہ میں آتا ہوں. ابھی آپ کے آپریشن کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے کہ مطلب آپ کے یہ آپریشن بہت زیادہ ہے, اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے. ایک ایک اگر آپ بتائیں گے تو لوگوں کو بھی سہولت ہوگی, اور لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں اس وقت, اسپیشلی گلف کنٹریز میں اور پاکستان سے باہر لوگ آپ کی آواز سنتے ہیں. یہ ٹیلی ویژن سب سے زیادہ گلف اور باہر ممالک میں زیادہ دیکھا جاتا ہے, پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے لیکن باہر بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. میں عبداللہ صابر کی طرف آ رہا ہوں. عبداللہ صاحب, آپ مجھے اپنے آپریشن کے بارے میں بتائیں, اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہولی ہیلپ کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہولی ہیلپ اس وقت ایجوکیشن پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا, بیسک فوکس ایجوکیشن پہ ہے. ایجوکیشن پہ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم اگر مالی امداد ڈاکٹر صاحب کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور غربت ختم کرنے کا جو بیسٹ میں سمجھتا جو ہتھیار ہے وہ ایجوکیشن ہے. اور ایجوکیشن سے ایک تو غربت ختم ہوتی ہے, دوسرا انسان بنتا ہے, اس میں شعور آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہم لے کے چلیں کہ ہم ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ بچے ڈاکٹر صاحب ہم نے اس ایریا میں ڈور ٹو ڈور وزٹ کیا, ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کو لوگوں کو کہا جی کہ آپ ایسے بچے تھے کہ جو گلی محلہ میں کوڑا کرکٹ اٹھا کر اپنی شب و روز کی زندگی بسر کرتے تھے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے ان لوگوں کو اس چیز پہ قائل کیا کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس بھجوائیں. ہم ان کو بکس بھی دیں گے, ہم ان کو یونیفارم بھی دیں گے, ان کو شوز بھی دیں گے, ان کو ایجوکیشن بھی دیں گے. اچھا, میں یہاں سے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین, میں عبداللہ صابر صاحب نے ایک بات کی کہ ایجوکیشن سے انسان بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایجوکیشن سے انسان بن جائیں. ویسے ہم بنتے نہیں ہیں, ایجوکیشن کر کے بھی ہم لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس پہ انسان کو دیکھ کے شرم آ رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال انسان ایجوکیشن جو ہے یہ انسان کی بیسک ضرورت ہے, اور جو بچے کو ایجوکیشن آپ اسٹیٹ نہیں دے سکتی یا ادارے نہیں دے سکتے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. ہم لوگ اسی کی طرف آتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن پہ کیا کام کر رہے ہیں, اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے. لیکن میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اپنے کنورسیشن کو کنٹینیو رکھیں گے. تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ عبداللہ صابر صاحب بول رہے تھے کہ ایجوکیشن جو ہے یہ انسان کی اہم ترین ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہی قوم ترقی کر جاتی ہے جو تعلیم پہ انویسٹ کرتی ہے. تو تعلیم کی طرف دوبارہ ہم آ رہے ہیں. عبداللہ صابر صاحب کی بات کنٹینیو تھا کہ میں نے بریک لے لیا. اچھا, آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو آپ نے کہا کہ آپ کو شوز ہم دیں گے, کپڑے بھی دیں گے, سہولتیں بھی دیں گے. اس وقت ہولی ہیلپ کی کیا سچویشن ہے, کتنے بچے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مور دین 250+ بچے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اس میں آرفن, سوری دوبارہ 250+. اچھا ٹھیک. اور اس میں آرفن بھی ہیں سر, نیڈی بھی ہیں. اور یعنی یہ مختص نہیں ہے کسی بچوں کے لیے کہ یا آرفن ہو یا کس طرح, سب بچے آتے ہیں. اور وہ بچے سر جو کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن حاصل نہیں کروا سکتے, ٹھیک ہے, ہمارا فوکس ان کی طرف ہے. ٹھیک ہے کہ ان کو ہم ایجوکیشن دیں اور وہ ایک بہترین انسان بنے, ٹھیک ہے, اور معاشرے میں ان کا ایک نام, ان کا ایک مقام ہو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ ہماری جو دھرتی ہے بڑی زرخیز دھرتی ہے, یہ بانجھ دھرتی نہیں ہے. یہاں سے بڑے بڑے نامور پیدا ہوں گے, ڈاکٹر, انجینئرز, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے سر کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی سر ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ فوکس ہونا چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان پہ فوکس ہونا چاہیے. فوکس حکومت کا بھی ہونا چاہیے اور ایجوکیشن پہ بھی ہونا چاہیے, ایجوکیشن کے علاوہ بھی ہونا چاہیے. میں آ رہا ہوں راجہ صاحب کی طرف. راجہ صاحب, آپ کا ایک ماڈل پروجیکٹ ہے جو کہ انتہائی اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے, ہاؤس آف بلیسنگ. ابھی آپ نے اس کو تھوڑا سا ذکر کیا. ہاؤس آف بلیسنگ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے, کب آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کی؟ جی الحمدللہ, ہاؤس آف بلیسنگز ہم نے 1 سال پہلے شروع کیا.
ये है तो ऑर्फनेज, लेकिन हम इसको हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स का नाम दिया, दारुल नेमा इसका अरबिक में आप कह सकते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसके साथ हम आए कि हम ऐसे बच्चे या ऐसी माएँ जो जिनके पहले अगर घर में कमाने वाले जो हस्बैंड है, बाप है, जो ऐसे लोग कि जो रोज़ कमा के रोज़ उनका जो है वो गुजारा हो रहा था, आप समझ सकते हैं कि जब अचानक ऐसे बंदे की डेथ हो जाए तो उस वक्त उस घर की सिचुएशन एकदम से उसी दिन से चेंज हो जाती है। एकदम से कमाने वाला चला गया, वो पूरा दिन एक ही उसी दिन कमाते हैं, उसी दिन खाते हैं, तो उनका तो सारा सिस्टम जो है ना वो खराब हो जाता है। वो उनके पास कोई चीज़ नहीं रहती, उनकी लाइफ पूरी बदल जाती है एकदम से। तो हमने कहा क्यों नहीं कि ऐसे लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाए। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा, वो इसमें वो initiative बच्चे लिया। रहते हैं उनके या फिर कौन रहता मैं है? बता रहा हूँ। जी जी। तो उसमें हम पूरी फैमिली लेके आते हैं, अच्छा, पूरी फैमिली या आती है। उनकी माँ, उनके जो बच्चे हैं वो साथ आते हैं। और उसमें हमारा ये है कि हम स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको हम स्कूल भेजते हैं। फिर माओं को जो है हम स्किल ट्रेनिंग करवाते हैं, जो स्विंग जानती हैं, जो निटिंग जानती हैं, जो एम्ब्रॉयडरी जानते हैं, जो वो जानते हैं हम उसमें उनको हेल्प करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने बच्चों के लिए कमाना शुरू करें, अपने घर के लिए, ताकि उनको पता, ताकि वो ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा। और फिर इसके अलावा एक चीज़ तो ये हो गई, फिर हमारे यहाँ वहाँ पे ये भी है कि उन बच्चों के लिए दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें हो, माशाल्लाह। ये 5 वक्त की नमाज हो, हर चीज़ हो, ताकि उनको, और फिर उस वक्त तक हम उनको अपने साथ रखें कि जब तक वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, वो पूरा ख़ानदान और वो ख़ुद से गुजारा कर सकें, एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें, उनकी जॉब, उनका बिजनेस या किसी चीज़ में भी जब आ जाएं तो उस वक्त वो हमसे जाएं। जब मतलब ये है कि हमारे दारुल नेमा से, हाउस ऑफ ब्लेसिंग से जब वो ख़ानदान निकले, वो बच्चे निकलें, चाहे वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो वो इस मुआशरे में बल्कि उनको ये परेशानी ना होगी कि हम कैसे सरवाइव करें, बल्कि वो इस मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दूसरों की हेल्प करने के काबिल हो। तो ये हमारा बुनियादी उसमें मकसद है। और सिर्फ वहाँ पे ये है कि ये खाना पीना या ये चीज़ नहीं, बल्कि उसके साथ उनको वेल ट्रेंड हों, वेल एजुकेटेड हों, और वो लोग ताकि ज़िंदगी में एक कामयाबी की तरफ जा सकें और कामयाब लोग बन सकें। अच्छा, तो स्कूल पढ़ने के लिए इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ के आते हैं? देखें, बिल्कुल हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि जो टिपिकल ऑर्फनेज होता है, हम इन बच्चों के लिए सुबह ये उठेंगे, ये तैयार होंगे, ये स्कूल जाएंगे, वापस घर की आएंगे। तरह। जी हाँ, बिल्कुल घर का एक माहौल हो, क्योंकि इसके पीछे एक और चीज़ भी है। हमारी एक सोच थी कि देखें, अगर आप एक किसी भी फैमिली को, ख़ानदान को आप अंदर लेके आ जाते हैं, उसकी एजुकेशन भी करके इंडोर, उसकी बाकी सारी चीज़ें भी इंडोर, तो आप उसको दुनिया से काट देते हैं। वो रोज़ नए बच्चों से मिलेंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, आएंगे, तो उनकी लाइफ वो बिल्कुल वही नेचुरल लाइफ रहेगी। और वो बाहर से भी, हम मुआशरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर हम उन बच्चों को 5-10 साल के लिए अंदर रख दें तो 10 साल के बाद तो दुनिया बाहर की चेंज हो जाती है। तो ताकि वो उसके साथ भी कनेक्टेड रहें और ये चीज़ें भी सीखें, तो एक पूरा, इसीलिए हम उसको हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स कहते हैं, अल्लाह की नेमतों में से एक है, ताकि वो बिल्कुल घर का पूरा माहौल हो, वो अपनी माँ के साथ हो, अपनी सारी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकें। सो ये हमारा एक अच्छा, इस मॉडल के साथ मैं अब्दुल्ला साबिर साहब को मिला रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई, इनका मॉडल है कि माँ, बच्चे और सारे रहते हैं घर की तरह, बच्चे जाके स्कूल में पढ़ के वापस आते हैं, माँ उनको रिसीव करती है अगर उनकी माँ है तो, वो रिसीव नहीं है तो एक उनको माँ अपना सेटअप भी है कि वो स्टाफ भी है कि वो स्टाफ उनको रिसीव करते हैं जैसे इदारों में होते हैं। आया आपके इदारे में भी ऐसा है या सिर्फ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और ये क्या? सर, हमारे इदारे में सिर्फ बच्चे आते हैं। अच्छा, बच्चे आते हैं। जी, बच्चे आते हैं। बाकायदा स्कूल है? बाकायदा स्कूल है हमारे पास। तकरीबन कोई स्टाफ है, 11 टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं। अच्छा, ठीक है। और ये मैंने रेंट पे हम लोगों ने उसको, हमारी जो बिल्डिंग वो ली हुई है। अच्छा, ठीक है, बकायदा हम उसका रेंट पे करते हैं। जो स्टाफ लेकिन इनकी मेथोडोलॉजी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि वो बच्चे आते हैं और जी पढ़ते हैं और चले जाते हैं और उनके तमाम खर्चे आप देते हैं? मतलब स्कूल बैग हो गया, किताबें हो गई, कपड़े हो गए? जी, डेफिनेटली सर। अच्छा, ये आप प्रोवाइड करते हैं? माशाल्लाह। और इस वक्त 250 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा। वाह वाह वाह, ये बहुत ज़बरदस्त है। हुकूमत पाकिस्तान को इन लोगों का ज़रूर साथ देना चाहिए। नाजरीन, मैं बार बार कहता हूँ कि मुश्किलात पैदा करने के बावजूद ये लोग इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा नाजरीन, मैं ज़रा अपने टॉपिक पे आता हूँ।
میرا ٹاپک ہے اس پروگرام کا آگاہی ہے, ہم اویئرنیس جنریٹ کرتے ہیں, پیدا کرتے ہیں, اور اویئرنیس جو ہے اس کو ہم نے ایک انٹرنیشنل امبریلا کے نیچے رکھے ہیں. ابھی آئندہ پروگراموں میں آج آپ ہمارے کچھ گیسٹ دیکھیں گے جو کہ انٹرنیشنل امبریلا کے ساتھ آئیں گے, تاکہ یہ لوگ, ان لوگوں کو ہم آپس میں ملا سکیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو آپس میں بٹا سکیں کہ کیسے یہ لوگ ایک دوسرے سے, چاہے گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم نے بلایا اور ان کے رسپانسبل لوگوں کو بلایا, مزید بھی میں بلاؤں گا, اور اسی طرح جو ہے باقی لوگوں کو بھی میں بلاؤں گا, تاکہ یہ سٹیک ہولڈر آپس میں بیٹھ کے نا آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ کر جائے لوگوں کو سہولتیں پیدا کرنے کے لیے. SDGs ہمارا جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, اس پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں نبیل صاحب سے ایک کویسچن کروں گا کہ, اور وہی کویسچن میرا عبداللہ صابر صاحب سے بھی ہوگا چونکہ دونوں کا ایک ہی فیلڈ ہے, کہ SDGs پہ آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کا 2030 کا ایک ٹارگٹ ہے کہ آپ نے ہر بچے کو تعلیم دینا ہے, جیسے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, خوراک آپ نے سب کو پرووائڈ کرنا ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, آپ اس میں ہیلپ کرتے ہیں. آپ کا SDGs کیوں فوکس ہے؟ دیکھیں, ایک چیز ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو ہمارا سب کو پتہ ہے کہ جو پریشانی ہے, جو معاملات ہیں, ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم کچھ چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا جیسے ایجوکیشن ہے, امپاورمنٹ ہے, ہاؤس آف بلیسنگ اس کا ایک ہے, واٹر پروجیکٹس چلیں اس پہ آ گیا, کہ دیکھیں ہم ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ امپاورمنٹ لے لیں. امپاورمنٹ لے لیں, ٹھیک ہے, ہم امپاورمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آخر میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتا کہ آپ کسی کو دیں, خوراک دیں, منتھلی جو فوڈ پیکس ہوتے ہیں وہ دے دیں یا یہ چیزیں دیں, لیکن کب تک؟ جس دن آپ سٹاپ کریں گے اس کو تو وہ بندہ وہیں کا وہیں ہے, آپ اس میں کوئی ڈیولپ نہیں کر سکے, آپ ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہ. فنٹاسٹک ہے. اگر آپ اس کو اس کی سکل کے مطابق چھوٹا کاروبار, کسی قسم کی کوئی بھی چیز کر کے دے دیتے ہیں, تو مینس کہ آپ نے ایک فیملی کو, اس خاندان کے لیے, ایک ساری زندگی کے لیے اس کے لیے ایک چیز سیٹ کر دی. ناؤ آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بجائے بیگرز بنانے کے, ٹھیک ہے, ان کو اگر کسی جگہ پہ جاب مل سکتی ہے تو جاب لے کے دیں, اگر ان کے لیے کاروبار ہم کر سکتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں وہ کر کے دیں, اگر جو خواتین ہیں, جو گاؤں کی خواتین ہیں, جو وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, بزنس اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں, تو ہم ان کو کچن گارڈننگ, ان کے یہ جو پھر ہمارا ایک اور انیشیٹو بھی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں فرض کیا ان کو ہم گائے, بھینس, بکریاں, یہ چیزیں لے کے دیں. الحمدللہ یہ ہمارا پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے, تو وہ بھی ہم ان کو یہ کن لوگوں کو ملتا ہے یہ ساری چیز؟ یہ دیکھیں جو کہیں پہ بھی آف کورس سٹیز میں تو اس کے لیے جگہ کا ایشو ہوتا ہے, لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں, جو گاؤں ہیں, جو پڑھی لکھی خواتین نہیں ہوتی ہیں اور وہ پورا دن جو ہے نا صرف گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں, تو ہم نے کہا کہ چلے ہم ان کو یہ اگر لے کے دیتے ہیں تو دیکھیں جو گھر کا کمانے والا ہے, آپ اس کا کوئی برڈن تھوڑا کم کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا دودھ بیچ کے, ان چیزوں کو کر کے, گھر کے کچھ معاملات میں وہ خاتون بھی پارٹیسپیٹ, وہ آلریڈی بہت بڑی پارٹیسپیشن کرتی ہیں گھر کے کاموں میں, لیکن یہ ایک ان کی طرف سے ایک اور ایڈیشن ہو جاتا ہے, اور جو گھر کا کمانے والے ہیں ان کا ایک برڈن تھوڑا کم ہو جاتا ہے. جی, ایک تو یہ چیز آ گئی. پھر ایجوکیشن میں ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں. ہم وہ ہمارا ٹارگٹ وہ جگہ ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, جہاں پہ گورنمنٹ کا سٹاف ہے, لیکن وہاں پہ بلڈنگز نہیں ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوگی تو اگر بلڈنگ نہیں ہے تو بچے نہیں پڑھ سکتے. بارشیں ہو گئیں تو بہت زیادہ پھر اس میں اسکول بند ہو جاتے ہیں کیونکہ بلڈنگ نہیں ہے. پھر ہمارے یہاں میں اس کو انفارچونیٹلی کہوں گا کہ چھٹیاں بہت زیادہ ہیں, پھر آپ کی وہ اس میں اسکول بند ہو گیا, تو ہمارا ایسے اسکول تو پھر جو ہے نا تقریباً پورا سال ہی بند رہتے ہیں ماسوائے چند ماہ کے. تو ہم نے ایسے اسکولز بھی بنائے ہیں جہاں پہ 30 سے 35 سال سے کوئی بلڈنگز نہیں تھیں, اور گرلز اسکول بھی ہیں, بوائز اسکول بھی ہیں, اور بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا پڑھنے کے لیے دیکھیں ایک ماحول چاہیے. آپ ایک بچے کو باہر کھیت میں بٹھا کے اس نے ادھر بھی دیکھنا ہے, کنسنٹریٹ وہ نہیں کر پائے گا. تو ہم ان کے لیے بلڈنگز بنا رہے ہیں, اور اس میں پھر ہمارا مین فوکس ہے کہ ہم اس میں جدید تعلیم ایک کمپیوٹر لیب کے ساتھ ہو, تاکہ دیکھیں آج کی ضرورت ہے, آج کے دور کی یہ ضرورت ہے, تو وہ لوگ تاکہ اس پہ بھی جو ہے نا وہ ان کو کمپیوٹر باقاعدہ سے سکھا سکیں, اسمبلنگ کیسے ہوتی ہے اس کی, یہ چلتا کیسے ہے, اس نے کام کیسے کرنا ہے, بیسک چیزیں, تاکہ وہ
सीख सकें। वरना आपको पता है हमारे यहाँ स्पेशली जो रिमोट एरियाज हैं, मैट्रिक और एफए के बाद जाके बच्चों को पता चलता है कि कंप्यूटर भी कोई चीज़ है। हाँ, तो वो बच्चे फिर देखें वो मैट्रिक के बाद भी उनको नहीं पता चलता अक्सर। वो कम्पीट नहीं, मैट्रिक के बाद वो कॉलेज लेवल पे जब जाएंगे और किसी सिटी में जाएंगे तब उनको पता चलेगा। तो वहां पे जाके मसला होता है, फिर वो बच्चा कैसे कम्पीट करेगा, क्योंकि आपने टेस्ट करने के लिए जो आपका मेरिट जब आप सेट करते हैं तो तब आप उस वक्त जो है कोई ये नहीं करते कि अच्छा ये इस सेक्टर से आया हुआ बंदा है, गांव से है या वहां से है, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड ये रखेंगे अच्छे स्कूल का, ये नहीं है तब आप यहाँ। तो फिर देखिए एजुकेशन का जो लेवल है वो भी एक जैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स एक जैसे होने चाहिए, सहूलतें एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। ये एक और डिबेट है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ पे भी फोकस करें कि उन बच्चों को जो एक बड़े शहर में प्राइवेट स्कूल में जिस बच्चे को जो सहूलत मिलती है वो उसको गवर्नमेंट स्कूल में भी मिले। अच्छा, स्कूल के बिल्डिंग्स भी आप बनाते हैं। अब्दुल्ला साबिर साहब, SDGs जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने 2015 में फिक्स किए थे। आपको 2012-13 में ये सोच उससे पहले आया जिस पे यूनाइटेड नेशन ने बाद में एक्शन लिया और इन लोगों ने 2005 में शुरू किया। क्या वजह थी कि आपने जिस इलाके में शुरू किया, आया वो डिज़र्विंग है, बहुत ज़्यादा गरीब इलाका है या अमीर इलाका है? डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं वहाँ पे। मैं तो बल्कि कहूँगा कि लोग आएँ वहाँ पे विज़िट करें, कि वहाँ एजुकेशन से लेके हेल्थ तक, और हेल्थ से लेके मैं समझता हूँ कि पानी के साफ पानी पीने के जो मामलात हैं वो भी वहाँ पे इस तरह के नहीं है। अच्छा, ठीक है। और आप बिलीव करें कि मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ, जो हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं तो सर उनके पाँव में एक चप्पल और होती है और एक और होती है। ठीक है सर, ये मेरे कहने का जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ वो शायद अब इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या चीज़ है। जब अपनी आंखों से आप लोग देखें, ठीक है ना, तो वो समझ आएंगे कि यहाँ से किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो सर हमारी सोच है कि वो बच्चे कुछ बने। ठीक है, इसीलिए हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि हम उनको बेसिक नीड है एजुकेशन अब्दुल्ला साहब, ये इसमें कोई शक नहीं है। नाजरीन, मैं हैरान हूँ कि कैसे अब्दुल्ला साबिर साहब और राजा साहब परेशान हैं और हम लोग नहीं हैं परेशान। ये एक सोचने की बात है, इतनी ज़्यादा परेशानी कहाँ से आ जाती है? अल्लाह ताला की दिलों पे हुक्मरानी तो अल्लाह ताला की है, यकीनन अल्लाह ताला ही है जो इनको इनके दिलों में उन्होंने डाला है। अल्लाह ताला ने डाला है कि आप ये नेकी के काम करो, ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती। नाज़रीन, जितना भी हो सके ऐसे इदारों के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब CDRS हो या होली हेल्प हो, बल्कि जो भी इदारा आपके करीब हो, जो रजिस्टर्ड हो और आपको पता हो कि वो मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके साथ हेल्प करनी चाहिए। ये हम लोगों को सीखने सिखाने, पता नहीं हम कब इसको सीखेंगे और कब उसको हम लोग उस पे आएंगे। नबील साहब, हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट्स पे कि CDRS के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हाउस ऑफ ब्लेसिंग का आपने कहा, आपका एक प्रोजेक्ट है जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर बड़ा मशहूर हुआ है और वो एनिमल्स का है। बहुत कम लोग एनिमल्स की तरफ जाते हैं। ये क्या आइडिया है और इस पे क्या आप लोग कर रहे हैं, एनिमल्स पे, जानवरों पे, कि मतलब जानवर कैसे रेस्क्यू किए जाए या क्या कर रहे हैं आप इसमें? जी, इसमें ये है कि देखें बहुत सारा आप मीडिया पे भी लोगों ने देखा होगा कि स्पेशली अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि सिंध में पिछले अरसे में बहुत ज़्यादा ये जो कुत्तों के काटने का एक वो वाक़या आ रहा था, वो सारी चीज़ें। अब देखें तो ऐसी चीज़ों के लिए इसका हमारे पास हल जो है वो हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है मैं वो बताना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहली बात है कि एनिमल्स ये भी खुदा की पैदा करदा एक मखलूक है। बिल्कुल, इनसे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखें, आप इनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमैन वे में, ना कि गोली मार के, ना कि, क्योंकि उससे एक मज़ीद ताफुन फैलेगा, बदबू होगी, लोग बीमार होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये जो एनिमल्स हैं इनको, हम जो इंजर्ड हैं, जिनको जो बाहर घूम रहे हैं, इनको हम रेस्क्यू करें, उनका इलाज करें। और जो वैसे ही गलियों में घूमते फिरते हैं, वो ज़ाहिर है बच्चों को भी काट लेते हैं, कुत्ते हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, वो तो हम उनको भी रेस्क्यू करके एक ख़ास जगह पे लेके जाएं ताकि उनका ख्याल रखें। और फिर
ان کا ہم جو ہے وہاں پہ جب ریسکیو کریں تو ہم ان کو نیوٹن کر کے ان کو دوبارہ واپس ویکسین کر کے تاکہ وہ پاگل نہ ہوں وہاں پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ان کو کالر پڑا ہوا ہو تاکہ کسی کو پتا ہو کہ یہ سیف کتا ہے، کسی کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور اس طرح سے آپ ان کی دیکھیں پاپولیشن بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور آپ ان کو دیکھیں، ان جانوروں سے پیار کرنا چاہیے. اب بلیاں ہو گئی، ٹھیک ہے، ان جانوروں سے پیار کرنے چھوٹے چھوٹے جانور ہے، خوبصورتی ہے، یہ معاشرے کی ٹھیک ہے. خوبصورتی آپ ان کا خیال رکھیں. بچوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں کتے کو پتھر مارنا ہے، بلیوں کو مارنا ہے، ایجوکیٹ کرنا آپ چاہیے. ان سے پیار کریں. یہ جب آپ ان سے، یہ جانور ایسی چیز ہے جب آپ ان کو پیار کریں گے نا، یہ بدلے میں آپ کو پیار، یہ آپ سے پیار کریں گے. ناظرین، میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، لیکن بریک سے واپس آ کے اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے جانوروں کے بارے میں اور SDGs کے ساتھ ملائیں گے. تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بڑی دلچسپ بات ہو رہی تھی، میں اس بات پہ جا رہا ہوں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑا سا دوبارہ مہمانوں کی طرف جا رہا ہوں. لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے SDGs اور اینیملز پہ میں اینڈ پہ بات کر لوں گا. میں مہمانوں کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کہ چونکہ مہمانوں کے ساتھ ایک اہم کوسچن ابھی رہتا ہے. دونوں مہمانوں سے سیم کوسچن میرا ہے، اور میں پہلے جاؤں گا عبداللہ صابر کے صاحب کی طرف، اور عبداللہ صابر صاحب سے پوچھوں گا کہ فیوچر پلان ہولی ہیلپ کا کیا ہے، اگر آپ مجھے 2 منٹ میں بتا دیں تو. سر فیوچر پلان ہمارا یہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں اس ایریا میں ایک تو جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا غربت بہت زیادہ ہے، غریب لوگ ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. ایک تو ہمارا جو اسکول ہے وہ سر پرائمری تک ہے، ہم اس کو ہائی تک کرنا چاہتے ہیں 10 تک. اور پلس جو ہمارے پاس جو کہ ڈیفینیٹلی جب ہائی میں آپ جاتے ہیں 9th اور 10 کی جو بچیاں ہیں، اگر وہ بچے ہیں تو وہ کافی ایجڈ بچے ہوتے ہیں، بڑے بچے ہوتے ہیں. تو سر ان کے لیے، بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا ٹیکنیکل وہاں پہ کوئی ورکشاپ بنائیں کہ ساتھ وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے کو ٹیکنیکل معاملات کو سیکھیں، تاکہ وہ وہاں سے ٹیکنیکل چیزیں سیکھ کر اپنی ایجوکیشن کو بھی جاری رکھ سکیں اینڈ کالج میں جا کر، اور اسی طرح ایجوکیشن بھی حاصل کریں. اور پلس بچیوں کے لیے سر ووکیشنل سینٹر وغیرہ کی چیزیں جو ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی سینٹر بنائیں اور ان کو ووکیشنل سینٹر کی طرف لے جائیں. پلس ہماری اپنی سوچ ہے وہاں پہ ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ وہاں پہ اسی ایریا کے تھوڑا سا 2-3 کلومیٹر کے دور پہ جگہ ہے وہاں ملک کالونی کے نام پہ. تو وہاں پہ سر اپنی ایک برانچ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کافی غریب لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. نیا برانچ ہے یہ؟ نیا برانچ ہے سر. تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ فروری مارچ میں انشاءاللہ اس کے لیے. تو نئے برانچ کی طرف جاتے ہوئے عبداللہ صابر صاحب، آپ نے سوچا ہے کہ پہلا والا سسٹین نہیں ہے سپوز ٹو، جیسے کہ آپ کو اس کی بجٹ کی، تو آیا دوسرا والا بھی چل سکے گا کیا، یا اس پہ توجہ دی جا سکے گی؟ سر ڈیفینیٹلی جی، کوشش تو ہے، باقی کام تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کرنے والی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو ہم کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، اور حوصلے بلند ہونے چاہیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا رب ہماری مدد کرے گا. انشاءاللہ کرے گا ضرور. اللہ تعالیٰ کے پہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر یہ کام ضرور ہوں گے، اور یہ اعتماد ہی ہے، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہے جو ہمیں یہاں تک لے جاتا ہے. کسی بھی مدرسے میں آپ بچے کو لے جائیں، کبھی بھی وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے کہ بچے کو نہ چھوڑے، یہاں پہ لے جائیں. وہ رکھ لیتے ہیں اپنے آپ. رزق کہاں سے آئے گا، کہاں یہ سوئے گا، کہاں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا ہے. انشاءاللہ ہوگا. اگر اتنی بڑی آپ کی ہے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. اور دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، جن کے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ بچے جن کے ساتھ ایون کپڑے نہیں ہوتے اور سہولتیں، میں ایسے لوگوں کو سر ضرور کہوں گا کہ جو اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں بھجواتے ہیں اور اپنے بچوں کا ڈیفینیٹلی وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ وہ اس ایریا کا آ کے وزٹ کریں. وزٹ تو ضرور کریں، دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارے ہیں، وہاں کے بچے کس طرح کی زندگی گزارے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں راجہ نبیل صاحب کی طرف آ رہا ہوں. راجہ نبیل صاحب جو ہے یہ چونکہ آپریشن کو دیکھتے ہیں، اور آپریشن والا دیکھنے والا بندہ جو ہیڈ ہوتا ہے آپریشن کا، وہ سب کچھ جانتا ہے اپنے NGO کے بارے میں، فائنانس سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جانتا ہے. اس کے اندر جو میرا کوسچن تھا فیوچر پلان کے بارے میں، CDRS کا فیوچر پلان کیا ہے؟ جیسے ہولی ہیلپ کا ہم نے سن لیا، تو فیوچر پروجیکٹ کیا ہے CDRS کا؟
جی الحمدللہ، ایک تو جو ہم نے پروجیکٹس ڈسکس کیے ان کی کنٹینیوشن انہوں نے جو چلتے رہنا، کیونکہ ہمارے سارے پروجیکٹس ایسے ٹائپ کے ہیں جنہوں نے چل رہا ہے. یہ تو ایس ڈی جیز میں ہے، یہ تو چلیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ایک کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں. شروع میں ہم اس کو انشاءاللہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں بنانا چاہتے ہیں، جس کے ڈفرینٹ آگے اس میں چیزیں ہوں گی. جیسے اس میں اینیمل شیلٹر، جو بھی اینیمل پہ ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اینیملز کی ان کی دیکھ بھال، ان کی وہ ساری چیزیں ان کو وہ کرنا ہے. ڈاکٹرز، ہاسپٹل، یا بالکل کمپلیٹ سیٹ اپ. اینیمل لورز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں تاکہ ان کو بھی ایشوز نہ ہوں. دوسری چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہاؤس آف بلیسنگز، اس کو وہاں پہ بڑے لیول پہ وہاں پہ بنانا چاہتے ہیں. تیسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوم فار ایلڈرلی، بڑے لوگ جو بزرگ لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ فرض کیا ایک بندہ پنڈی اسلام آباد سے آیا، ان کی جاب اگر کراچی میں ہو گئی ہے یا وہ ملک سے باہر ہیں، تو ان کو اکثر یہ ایشوز آ جاتے ہیں کہ وہ اب وہاں جاب کریں یا والدین کا خیال یہاں پہ کون رکھے گا. تو ہم وہ سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں جس کا انشاءاللہ خیال ہم رکھیں گے. بالکل ان کو اپنے پاس لے کے آئیں گے اور بالکل ان کو ایک گھر کا ماحول دینا چاہتے ہیں. اس میں غریب لوگ بھی ہوں گے جو نہیں افورڈ کر سکتے، جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ بھی ہوں گے. جو افورڈنگ ہے، تو بہت اچھا انوائرمنٹ بنے گا. کنیکٹ کیسے ہو رہا ہے؟ جو افورڈنگ ہے، ٹھیک ہے، جو پیسہ ہے ان کے پاس ساری چیز ہے، لیکن وہ ٹائم کی کمی، اور یہ چیزیں بعض اوقات لائف میں ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. تو ہم ان کو کہیں گے اوکے، ہم ان کا تو آن پیمنٹ ہوگا، لیکن وہ پیمنٹ بزنس یا کوئی پیسے بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس کے ساتھ جو دوسرا غریب کا جس کا ہم خیال رکھتے ہیں وہ اس پہ لگنے ہیں پیسے. یہ چیز ہونی ہے. پھر وہاں پہ ہم اپنا یہ جو ہمارے واٹر پروجیکٹس ہیں الحمدللہ پورے پاکستان میں، تو ہم ان کا ایک وہاں پہ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہو کے ہم لوگ اس کو جو ہے پورے پاکستان میں پھیلا سکیں. اور پھر ایک ہم وہاں پہ بنانا چاہتے ہیں ایک اسکول. اچھا، کیونکہ جب آپ کے پاس ہاؤس آف بلیسنگز کے اگر آپ ہزاروں کی تعداد میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اسکول بھی ہونا چاہیے. جو مختلف وہاں کا جو آگے پیچھے کے جو گاؤں کے وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. آف کورس پھر اس کمپلیکس میں ایک آپ کا ہاسپٹل بھی ہونا ہے جو لوگوں کے لیے میڈیکل تو آپ کر ہی رہے ہیں. وہ ہماری ایکسپرٹیز میں ہے اور وہ اس سیٹ اپ پہ بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح پھر اس کو آگے امپاورمنٹ کی چیزیں وہاں پہ ہم ایک ایسا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں وہاں پہ ہم ووکیشنل سینٹر ہو، ٹریننگز ہوں، اور پھر وہاں پہ لوگوں کو ٹرینڈ کر کے پھر ہم صرف اس چیز میں ایک چیز ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ اور آگے جانا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو ٹرینڈ کر کے تاکہ وہ اپنی گھر کے لیے کما سکیں، یہ کر سکیں. خواتین اس کے بعد مرد یہاں نہیں چھوڑنا چاہتے، بلکہ ٹرینڈ کر کے ہم یہ میک شور کریں گے کہ ان کے لیے چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو، چاہے ہمارے ڈونر سے ہو، چاہے جہاں سے بھی ہو، ان کے لیے کمپلیٹ ایک سیٹ اپ بنائیں. فرض کیا آپ نے ایک بندے کو ٹرینڈ کیا ہے، لیٹ سے ایک خاتون ہے جن کو آپ نے سلائی کڑھائی ساری چیزیں سکھا دی ہیں، تو اب وہ بیچاری اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو اسکل تو اس کے پاس آ گئی، کرے گی کیا؟ تو ہم اس کو وہ سیٹ اپ لگا کے دیں تاکہ پھر اس میں سے وہ کما بھی سکے. ٹھیک ہے. یعنی بزنس پہ بھی آ سکے. ایک چیز ہم اپنے آج تک اپنے بینیفیشریز کو ایک چیز ہم لازمی کہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں، جب آپ پرابلم میں تھے، جب آپ کو مسائل تھے، تو سم ون کیم، آپ کی ہیلپ کی. زندگی میں کبھی بھی نہ، جب آپ کو موقع مل جائے، ہیلپ بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، سب سے مل کے. تو آپ نے اسی طرح جو آپ فیس کر رہے تھے اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے کرنا ہے. لوگوں میں ایک آگاہی پیدا کرنی ہے. یہ بھی ہمارا ایک فیوچر پلان ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کر سکیں کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے. اور ایک چیز اور اس میں بڑی جو ہمارے یہاں ذرا تھوڑا سا کام پایا جاتا ہے کہ انڈیویجول بریلینس یہاں پہ بہت ہے. انڈیویجولی ہر بندہ بہت ماشاءاللہ اپنے آپ میں بریلینٹ ہیں لوگ، لیکن کمبائن ایفرٹس کم ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. کمیونٹی میں آپ نے مل کے کام کریں. دیکھیں، ایک بندہ اگر کوئی چیز کرنا چاہے گا تو وہ شاید اس کو سالوں لگ جائیں، لیکن اگر آپ اس وے میں سوچیں کہ اسی گلی محلے کے اگر 150 لوگ مل کے اس کام کریں تو برڈن ڈیوائڈ ہو جائے گا. پھر ایک چیز اور ہے جو ہمارا فیوچر میں پلان ہے اور ہم اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے CDRS یوتھ. سب لوگ یہ سوچتے ہیں جس پہ ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں. بالکل ابھی بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مزید بڑے لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ وہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ایک دم سے شروع کر دیں.
ہم نے بھی اگر 2005 میں شروع کیا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے, بہت بڑی ایفرٹس ہیں, اسٹرگل ہے. بھائی آپ لوگ ایک کام ہر روز, چھوٹا سا ایک کام اچھا اپنے ملک کے لیے کریں, اپنے لوگوں کے لیے کریں. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر روز صرف اپنی گلی میں نا وہ جو شاپر پڑے ہوتے ہیں نا گندگی کے, وہی اٹھا کے سامنے, وہ اٹھا کے کم از کم سائڈ پہ کر دیں. یہ اس سے بہت بڑا چینج آ سکتا ہے, بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. یہ چیزیں ہم فیوچر میں ہم ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں بڑے لیول پہ, ان کو یعنی تربیت اور اس کے ساتھ ایجوکیشن ورکشاپ اور ٹریننگ سارے. ناظرین چونکہ وقت ہمارے ساتھ بہت کم ہوتا ہے, اور میں نے آپ کو ابھی کہا کہ میں چونکہ اینیملز پروجیکٹ پہ بات آئی تھی تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں این جی اوز پہ, جو این جی اوز پہ پارشلی کام کرتی ہے, فلی اینیملز پہ کوئی این جی او اس وقت میرے خیال میں پاکستان میں کام نہیں کر رہی ہے. میرے خیال میں جہاں تک میری اسٹڈی ہے کوئی نہیں کر رہی ہے, کوئی بھی این جی او نہیں ہے. لیکن جو اینیملز پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ انسان کیا ختم ہو گئے کہ آپ اینیملز پہ کام کرنے لگ رہے ہیں. یہ جو بات ہے یہ پہلے میں اس پہ سوچتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. جواب میرے ساتھ مطلب ٹھیک ہے, نبیل صاحب نے ایک ٹیکٹیکل بات بتائی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس پہ تشدد نہ کرنا. محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمدردی کریں. لیکن ان کے پہ پیسہ انویسٹ کرنا یا پیسہ لگانا جو ہے اس پہ لوگ کویسچن کرتے تھے, جس کا جواب میرے ساتھ نہیں تھا. لیکن ایس ڈی جیز میں آ کے اور یونائٹڈ نیشن کے ایس ڈی جیز جب آئے نا اور ہم اس کے اسٹوڈنٹ بنے اور آج ہم اس کے ماسٹر ہیں, تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ جانوروں کو معاشرے سے نکالیں گے تو اتنے سارے نقصانات آپ اٹھائیں گے کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, جو آج ہم اٹھا رہے ہیں. پانی کی کمی اس میں شامل ہے. جانوروں جو دیکھیں, جانور جو فوائد پہنچاتے ہیں معاشرے میں, اس پہ بھی ایک پروگرام, بلکہ میں اس پہ ایک پروگرام رکھتا ہوں انشاءاللہ. اینیملز والے لوگوں کو بھی بلاتا ہوں اور اس پہ ایک باقاعدہ پروگرام رکھتے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ اینیملز دنیا میں کیوں ضروری. یعنی آپ دیکھ لیں, بچو, ایک بچو جو ہے وہ لاکھوں روپے میں فروخت ہوتا ہے. کسی کو یہ پتا تھا کہ بچو دنیا میں لاکھوں روپے میں فروخت ہوگا اور وہ کینسر کا علاج بنے گا یا پھر اتنے خطرناک بیماریوں کا علاج بنے گا؟ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا نہیں کی ہے, تو ہر ایک چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے معاشرے کے اندر. ناظرین, اینیملز اور ایس ٹی جیز پہ میں نے آپ کو اس لیے میں نے اینڈ پہ رکھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. میں اپنے پروگرام کا اختتام ایک شعر سے کرتا ہوں, اور وہ شعر پروگرام سے ریلیونٹ ہوتا ہے چونکہ آج ہم نے انسان بننے کی زیادہ تر بات کی. دونوں مہمانوں نے بھی بائی چانس اس پہ بات کی کہ مطلب کیسے انسان کو انسان بنایا جا سکتا ہے, اور جو دو حادثات میں نے آپ کو بتائے وہ بھی ہمارے سامنے تھے. تو ایک شعر مجھے سامنے آیا کہ دین آدھا رہ گیا, ایمان آدھا رہ گیا. دین آدھا رہ گیا, ایمان آدھا رہ گیا, پھر تعجب کیا جو پاکستان آدھا رہ گیا. اور چور صاحب آپ کو تکلیف تو ہوگی مگر, چور صاحب آپ کو تکلیف تو ہوگی مگر یہ بھی لیتے جائیے جو سامان آدھا رہ گیا. اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو اشرف المخلوق ہے, وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو اشرف المخلوق ہے, آدمی کو دیکھ کے انسان آدھا رہ گیا. تو ناظرین, اس الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. نیکسٹ اتوار کو نئے مہمانوں کے ساتھ ملیں گے آپ سے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.